बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 नवंबर सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग और बड़ी ही तगड़ी और ख़तरनाक तहलका खेज खबरें। भारत दारुल हुकूमत दिल्ली, लाल किला, चांदनी चौक, पूरा दिल्ली इस वक्त लरज उठा। यके बाद दीगरे वहाँ पर धमाकों का सिलसिला। पुलिस ने वहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया और बल्कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम भी लगा दिया। ये क्या नई जंग का रास्ता खुलने लगा है? दोनों जानिब वारदात क्या हो रही है इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में भी अचानक ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है और ये कैडेट कॉलेज वाना पर हमला की वहाँ इतलात आई हैं। यानी मशरक और मगरब दोनों तरफ से वही मामला जिसका खतरा था। तफसील मैं आपको बताता हूँ। 27वीं तरमीम पास हुई, 2 सेनेटर का ज़बरदस्ती वोट, पाकिस्तान के आइन का जनाजा भी धूम से निकला और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आज उठाने का नखरे फील्ड मार्शल के मुकाबला था। राजा परवेज अशरफ मार्शलाई निज़ाम की हिमायत कर रहा था और फील्ड मार्शल अब सदर के ओहदे की तरफ जल्द नजर आएंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासी कबर, ये सारा अरूज का जवाल किस तरफ है तफसील आपके सामने रखूंगा। खान की रिहाई के मामलात किस तरफ जा सकते हैं, अब लाजिमो मलजूम होगा। ज़िया के दौर में फांसी चढ़ने वाले भुट्टो को एक जनरल और दूसरे जनरल के दौर में शहीद। आज जिस पार्लियामेंट में नवाज शरीफ ने गद्दार और मुकदमात बनाए, जरदारी पर केसेस बनाए, वहाँ नवाज शरीफ फरार और जरदारी को इस्तिस्ना। लेकिन सबसे पहले देखें नवंबर का महीना, अगर तफसील से बात करें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से जनवरी तक की बातें, ये अरूज तक पहुंचकर जवाल की पूरी कहानी थी। ये तमाम माहिरीन की राय थी। पाकिस्तान के जो हालात को जानते हैं, तारीख को जानते हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा भी। लेकिन इसमें जो भारत के साथ जंगी तैयारियों का भारत की तरफ से जिक्र था कि पिछले 6 महीनों से तैयारी है। देखिए, मई में होने वाली जंग को पूरे 6 महीने गुजर चुके हैं और ये 6 महीने इसलिए कहा जाता है कि 1971 में भारत ने पूरे 6 महीने इंतजार किया। उसके बाद फिर मुक्ति बाहिनी की मदद की और मशरकी पाकिस्तान का मामला हुआ। इस वक्त सियासी फजा बिल्कुल वही है, माशी हालात बिल्कुल वही हैं और जहां मगरब में इस वक्त अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। ये ताज़ा तरीन जो वज़ीरिस्तान में कैडेट कॉलेज पर वाना पर खुदकश हमला हुआ है, वहाँ बाकायदा बारूद वाली गाड़ी और हर तरफ धुएं के बादल और वहाँ पर भी हलाकतों और शहादतों की इतलात है। 2 की कहा जा रहा है, 3 वीडियोज़ अब तक मंजर आम पर आई हैं। इल्ज़ाम कालदम तंजीमों पर ही और ज़ाहिर है उसका भी डायरेक्ट अफगानिस्तान पर ही मामला जाएगा। अब ये भारत नवाज लोग भी कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में भी लगातार जो यके बाद दीगरे दिल्ली में जहाँ आज रेड अलर्ट जारी किया, इमरजेंसी की सूरत हाल, खौफ की फ़ज़ा, क़यामत खेज़ मनाजर। और यहाँ हिंदुस्तान की तरफ से तो ये कहा जा रहा है जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई हैं ये वही हैं जो पुलवामा में हुई, ऐन चौक पे आके फटी। अब चांदनी चौक का जो मामला हुआ और ये जो दूसरा लाल किले का, इसमें 9 कुछ 17 की भी इतलात है। भारतीय मीडिया की खबरें हैं, वो आपको पता है बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। ये लाल किले के खास तौर पर जो गेट के करीब जो हुआ धमाका, जहाँ 8 लोगों की कंफर्मेशन की जा रही है, 24 जख्मी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ये हर तरफ वहाँ जो तूफान मचा हुआ है, यहाँ दिल्ली पूरा हिल के रह गया। ये याद रखें कि ये पहलगाम वाला मामला है बिल्कुल। ये जो दारुल हुकूमत है हिंदुस्तान का, लाल किला, वहाँ इंतहाई अहम सेंसिटिव जगह, हसास हुकूमती पार्लियामेंट, बैन अवी सतह के इजलास, हाई रैंकिंग रिस्क एरिया है, पब्लिक एरिया है। माजी में भी यहाँ 2000 में हमला हुआ था और अभी तक हिंदुस्तान ने बराह रास्त कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया ने फ़ौरन पहलगाम की तरह यहाँ भी इल्ज़ाम डाल दिया। आपको पता है ये जिस तरह उनका पहले भी काम था। हिंदुस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट क्या की कि फरीदाबाद हरियाणा के पास एक गांव है, वहाँ 2800 किलोग्राम धमाका खेज अमोनियम नाइट्रेट मिला और इन्होंने इसे जोड़ा है पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद कालदम तंजीम से। अब इस जमात को हिंदुस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि जी ये पाकिस्तानी फ़ौज सपोर्ट करती है। वो तस्वीर शो करते रहे इनकी बार बार, हाफिज सईद समेत वो सब लोगों की। हिंदुस्तानी मीडिया इसे बार बार इसी तरह कोट करता रहा और ये देखे कैसे मौके पर हुआ जब फील्ड मार्शल को ताकत देने के लिए आज 27वीं तरमीम। 7 मई आपको याद होगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग थी, एन उस वक्त जब हिंदुस्तान हमले कर रहा था, उस वक्त आईनी अदालत खोल के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं दी जा रही थी, पाकिस्तानियों को ध्यान बटाया जा रहा था। आज भी वही मामला, खबरें इनके पास थी, इन्हें पता था। ये अभी भी तरमीम का जो खेल खेला जा रहा है कि पाकिस्तानियों का ध्यान ही उधर न जाए। ये तरमीम इसलिए अहम हो गई है, देखें कि फील्ड मार्शल को अब वो ताकत मिल गई है, याद रखें, जो पाक भारत जंग में नहीं थी। यानी हिंदुस्तान के साथ जंग करना है या जंग रोकनी है। बालाकोट 2019 में उस वक्त चेयरमैन चीफ जॉइंट स्टाफ मौजूद थी, कमेटी मौजूद थी, इजलास हुआ जिसमें जनरल बाजवा हिंदुस्तानी हमले का जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। पाक फजाइया ने इमरान खान के कहने पर हमले का जवाब दिया, जिसके जवाब में इमरान खान की हुकूमत भी गिराएगी और एयर मार्शल जावेद सईद को गद्दार भी करार देगा। अब चूंकि जनरल बाजवा उस वक्त मुकम्मल तौर पर माइक पोम्पियो के साथ राब्ते में था कि कहीं ये एटमी जंग की तरफ मामला ना जाए, इस मामले को लपेटा जाए। अब पाक भारत जंग में भी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप खुद बता चुका है 38 मरतबा कि उसने पाक भारत जंग खत्म करवाई। हिंदुस्तान नहीं मानता,
لیکن وہ بار بار اسی لیے بھارت کو جہاز 5, 6, 7, 8 مختلف نمبر دیتا رہتا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں جو 2 دن ہندوستان کو جب جواب نہیں دیا گیا تھا، اس میں بھی چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف اور یہ کمیٹی کے معاملات تھے کہ فضائیہ جواب دینا چاہتی تھی، باقی کچھ لوگ تیار نہیں تھے، وہ بات اور طرف چلی جائے گی، لیکن طاقت اس وقت ساری فیلڈ مارشل کے پاس آ چکی ہے۔ تو یہ حملہ بھارت کی طرف سے اگر کوئی رد عمل آیا تو اس کو یہ جو جواز بنے گا، دیکھیں سرجیکل سٹرائک کوئی آپریشن جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ انہیں ایک فالس فلیگ آپریشن چاہیے۔ یہ نریندر مودی نے خود جلسے میں اعلان کیا کہ ہم انتقام لیں گے، آپ کو یاد ہوں گے وہ الفاظ۔ اب فیلڈ مارشل کیا ٹرمپ کے کہنے پر جنگ نہیں کریں گے یا جنگ کریں گے، اگلے لیول پر لے کے جائیں گے؟ اب معاملہ ذرا مختلف ہوگا، یاد رکھیں۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں مقبولیت تو بالکل ملتی ہے، لیکن یہاں اب معاملہ ہے صدر مملکت کے عہدے کا، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے، طاقت کے یہ تمام مراکز پورے کر لیے انہوں نے، آخری مرحلہ اس کا صدر پاکستان ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے امریکہ کیا کرے گا، یہ بھارت کا کیا رد عمل ہوگا، افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور افغانستان اور بھارت کے تعلقات اس وقت تاریخی لیول پہ بن چکے ہیں، یعنی مشرق اور مغرب کا بارڈر جس کی ہم روزانہ بات کرتے ہیں، وہ نومبر کا مہینہ آ چکا ہے۔ میں پچھلے ویلاگز میں آپ کو بتاتا رہا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ ابھی مائیکل کوگل مین نے بھی جو ذکر کیا تھا کہ بھارت کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر، کیونکہ اس میں آپریشن سندور پارٹ 2 کا انہوں نے کہا جی اب ہم نے شروع کر رہے ہیں، اور یہاں آرمی چیف کو وہ تمام اختیارات مل چکے ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ تو اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہ خود اقتدار میں ہوں تو پھر جنگیں نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی دلیل دے دیتا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق نے ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ جنگیں کی اقتدار میں آ کے، لیکن جو ہی معاملات ہے تعلقات بڑھائے، ہندوستان کے دورے شروع ہوئے۔ جنرل ضیاء کے مشرف کے دور میں بھی کارگل کا پہلے آپریشن ہوا جب وہ چیف آرمی سٹاف تھا، لیکن صدر مملکت بنا تو آگرہ کے باہر بیٹھ کے تصویریں بناتا تھا۔ تو اب تو یہ اقتدار میں آ چکے ہیں، تو اب یہ جنگ کریں گے یا مذاکرات؟ کیونکہ اب معاملہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ترمیم کھیلا گیا سینٹ میں، یہاں 2/3 اکثریت سے 27ویں ترمیم 64 اراکین نے بل کی حمایت کی، مخالفت نہیں کی کسی نے۔ 64 کے لیے انہیں ایک تحریک انصاف کا اور ایک JUI کے 2 لوگ، ایک وہ سینیٹر احمد خان JUI کا اور ایک تحریک انصاف کا سیف اللہ ابڑو، ان دونوں کو مطلب لوٹا بنانا پڑا۔ یہ ابڑو جو تھا بلاول کے مقابلے میں تحریک انصاف نے 2024 میں امیدوار نامزد کیا، یہ جا کے اس کے حق میں بیٹھ گیا تھا، اور آج ووٹ کرنے کے بعد کہہ رہا تھا میں سیٹ سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور یوسف رضا گیلانی سے کیا کہہ رہا تھا، بدماشی اور طاقت، ہم آپ کو پھر سینیٹر بنا دیں گے۔ مطلب ذرا طاقت دیکھیں، کیونکہ اس نے کہا کیا، اس نے کہا میں یہ ووٹ جنرل عاصم منیر کو دے رہا ہوں اور یہ میرا آخری خطاب ہے۔ گیلانی نے کہا نہیں، آپ کو ہم دوبارہ سینیٹر بنائیں گے۔ یہ ابو صاحب فرما رہے تھے کہ میرے خاندان کے لوگوں کو 26 ترمیم میں اٹھایا گیا۔ ان بے شرموں سے پوچھے، تمہاری اہلیہ فیملی کے 10 لوگ اٹھائے گئے، تم 27ویں ترمیم میں پھر حمایت کرنے آ گئے۔ تم تو کہو میں کبھی نہیں کروں گا، لیکن خیر وہ JUI کے سینیٹر اچھا احمد خان صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ وہ صحافیوں سے بھاگ رہے تھے، جہاں کیمرہ نظر آتا تھا کبھی کسی دیوار کے پیچھے، کبھی کسی سیڑھیوں میں، کبھی کسی باتھ روم میں۔ مطلب یہ ایسی ضلالت والی میت دیکھ کے یقین کہ گھن آتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، یاد رکھیں، کہ جس پہ خواجہ آصف نے ابھی سیالکوٹ میں سیلاب کے دنوں میں، آپ کو یاد ہوگا، ٹھیکیدار پہ الزام لگایا، ZKB گروپ۔ یہ بلوچستان کے مشہور کاروباری گروپ حاجی ظاہر خان خلجی کا بیٹا ہے، اور یہ سینٹ میں دوسری دفعہ ہے، JUIF کے ذریعے ہے۔ آپ پاکستان میں کراچی سے پشاور تک موٹر وے ہوں، سی پیک ہوں، پروجیکٹس ہوں، سیالکوٹ میں، یہ سب ان کی کمپنی بناتی ہے، جسے یہ خواجہ آصف کہہ رہا تھا۔ پھر احمد ولی بھی تھا جو کہہ رہا تھا ترمیم میں ووٹ دیں گے، لیکن آپ پلیز آئین کو نہ چھیڑیے گا، ووٹ دے کے۔ فیصل واڈا مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس تو اپنی 2 فراریاں ہیں، وہ گاڑی والی فراری نہیں، اس فراری کو عام زبان میں وہ برفی کہتے ہیں، برفی۔ اب میں خیر چلے چھوڑیں اس بات کو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آج اپنا جو ریکارڈ نہ صرف قائم کیا بلکہ اسے توڑ دیا۔ یہ بے ایمانی کا کام ایمانداری سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، الحمدللہ کہہ کے 27ویں ترمیم منظور کیا۔ آپ کاغذ اور پین لے لیں، موبائل پہ لکھ لیں، یہ میرے شاید الفاظ سنہری الفاظ بن جائیں کہ ان کی چیخوں میں بار بار آپ کو استغفر اللہ نظر آئے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کام جو ہر ناجائز فروش، سود خور، نوسرباز، کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے ان محلات کے باہر حاضر من فضل ربی لکھتا ہے، پر اسی پر وہ قہر ٹوٹتا ہے۔ یہ جو الحمدللہ کہہ کے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس، اپنے ذرائع وہ آپ کے سامنے رکھتے رہے، آج انہوں نے الحمدللہ کہہ کے ووٹ دیا۔ آپ دیکھیں کہ انجام ان کا کیا ہوگا، استغفر اللہ بھی ہوگا اور انا للہ بھی۔ پیپلز پارٹی نے واردات ڈالی 73 کی، بلاول نے کہا نانا نے آئین توڑا، اور اسی پارلیمنٹ میں جہاں نواز شریف نے قاتل قرار دیا اس کو، زرداری کے اوپر جتنے آپ کو پتہ ہے کیسز بنے ہیں وہ سارے کے سارے نواز شریف نے بنائے۔ آج اسی جگہ بھٹو کو سرکاری شہید کروا رہے تھے،
اور یہ کس بنیاد پہ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ 27ویں ترمیم ان کی چیخیں نکلیں گی. دیکھیں تھوڑی سی تاریخ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو یہ کمانڈر ان چیف تھا. اس نے کابینہ سے کہا مجھے فیلڈ مارشل کا لقب چاہیے. کابینہ میں مشہور لوگ کون تھے؟ ذوالفقار علی بھٹو، نواب آف کالا باغ، محمد علی بوگرا. انہوں نے ایوب خان سے کہا سرکار آپ تھوڑی دیر باہر جائیں، 5 منٹ کے اندر آئیں، آپ کو سرپرائز دیتے ہیں. ایوب خان ایسے دروازے سے باہر نکلا، واپس آیا تو کابینہ نے کہا ہم نے آپ کو 2/3 سے فیلڈ مارشل بنا دیے. یہ خود ساختہ عہدہ اس نے اپنے لیے رکھا تھا. وہ چاہتا تو تاحیات، مرات، انعامات سب کچھ لے سکتا تھا، لیکن اسے شاید تھوڑی سی شرم غیرت آ گئی کہ میں 22ویں گریڈ کا افسر ہوں، تاحیات اچھا نہیں لگتا، اس نے نہیں لیا. ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ میں آپ کو پتہ ہے اسی شخص ذوالفقار علی بھٹو نے جنہوں نے 2/3 دی، ایسی مہم چلائی کہ وہ فالج کا شکار ہو کے ایوب خان فارغ ہو گیا. مجلس شورا جب بنی، ضیاء الحق کی جنیجو کو رکھا اس نے وزیر اعظم. غلام اسحاق خان اور ایم اے زبیری اور یہ سارے لوگ تھے. محمد خان جنیجو جو تھا بڑا قابل بندہ تھا. 1985 میں عام وزیر اعظم بھی انتخابات کے جیتا، 2/3 لیکن ضیاء الحق کے پاس تھی 8ویں ترمیم کرنے کے لیے. ضیاء نے پوری اپنے مارشل لا کو تحفظ دینے کے لیے، وردی میں سارے معاملات طے کرنے کے لیے جنیجو سے، ان سب لوگوں سے مدد لی، اور جنیجو اس کا پہلا شکار بنا 58(2)B کا، اور اس میں اس کی حکومت فارغ ہوئی. مشرف صاحب 2002 میں مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کو لے کے 2/3 سے 70ویں آئینی ترمیم مرزوق کرا گئے کہ مجھے صدر کے عہدے پر برقرار رکھیں. اس وقت ظفر اللہ جمالی، چودھری شجاعت، شیخ رشید، شوکت عزیز، یہ سارے لوگ تھے ان کے ساتھ، لیفٹیننٹ جنرل مجاہد حسین، حامد نواز، اور یہ ایم کیو ایم والے بھی، خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار وغیرہ. انہوں نے ووٹ دے کے 70ویں ترمیم سے 2/3 پہ صدر کو وردی رکھنے کی اجازت دی. اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ جتنے نام میں نے آپ کو بتائے، ظفر اللہ جمالی سے چودھری شجاعت، پرویز الہی، شیخ رشید، خورشید قصوری وغیرہ، یہ سب کے سب نشان عبرت بن چکے ہیں. مسلم لیگ کاف 4 نشستوں کی جماعت رہے گی، اور پرویز مشرف کی تو قبر کا ہی نہیں پتہ لگتا کہاں ہے. ابھی ذرا آپ کو اور بھی بتاتا ہوں. زرداری اور پیپلز پارٹی، آصف زرداری نے 2008 میں پرویز اشفاق کیانی کے ساتھ مل کے پرویز مشرف کو اقتدار سے نکالا. بدلے میں 2/3 اکثریت سمیت سارا معاملہ وہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد زرداری کو صدارت کی صورت میں ملا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا کہ اسی پرویز اشفاق کیانی نے میمو گیٹ سکینڈل میں نواز شریف کو استعمال کر کے عدالت میں بھیج دیا. اور اس وقت DGI جس پہ الزام لگاتے ہیں احمد شجاع پاشا، اور یہ ساری جب تحقیقات ہوئیں تو نواز شریف کالا کوٹ پہن کے گیا. حسین حقانی جو تھے وہ سفیر تھے امریکہ میں، استعفیٰ دینا پڑا. زرداری کی حکومت لڑکھڑائی. پھر گیلانی پر سوئس بینکوں کا جو کیس لکھنے کا معاملہ تھا، جو راجہ پرویز اشرف جو آج اچھل رہے تھے، بتاتا ہوں آگے چل کے. یہ دائروں کا میں آپ کو چکر بتا رہا ہوں، دائروں کا. جنرل راحیل شریف کو جس طرح نواز شریف نے آرمی چیف بنایا، اور وہی نواز شریف کا جرنیل پاناما لے کے آیا، نواز شریف کو راحیل شریف نے کوئی ریلیف نہیں دیا، الٹا نہل کروا دیا. اور نواز شریف نے کہا میں فوج پہ بھروسہ نہیں کروں گا آئندہ. لیکن 2016 میں پھر قمر باجوہ کو آرمی چیف لگایا، اور قمر باجوہ نے بھی پاناما لیکس میں کوئی مدد نہیں کی. نواز شریف نے بڑی کوشش کی ہے پاناما کیس میرا ختم کریں، لیکن یہ انٹرنیشنل کیس بنا تھا. تو نواز شریف کو لگا کہ مجھے قمر باجوہ نے دھوکہ دیا ہے. اب تحریک انصاف میدان میں آ چکی تھی، خان کی مقبولیت تھی، اور نواز شریف اپنے ہی منتخب کردہ آرمی چیف کے ہاتھوں کوئی تیسری دفعہ ڈسا گیا. اور جلسے جلوس میں آپ کو یاد ہے مجھے کیوں نکالا، جنرل باجوہ، جنرل فان قادر، وہ بیانات. اس کے باوجود عمران خان کے دوسرے دور میں جب جنرل باجوہ دوسری ایکسٹینشن لینے آیا تو اس وقت عمران خان کو بھی سرپرائز ملا جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی ایکسٹینشن پر ووٹ ڈال دی. چلے عمران خان پہ تو الزام لگاتے ہیں نا کہ عمران خان نے ایکسٹینشن دی، بھائی نون لیگ پیپلز پارٹی ووٹ کیوں دے رہی تھی؟ کیونکہ اس وقت جنرل باجوہ کے ساتھ نواز شریف کی سیٹنگ ہو چکی تھی توسیع دینے پر کہ خان کی حکومت گرانی اور ان کے باقی جو معاہدے تھے. لیکن یہاں یاد رکھے کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کی حکومت گرانی، وہ لندن پلان سارا. نواز شریف نے جنرل باجوہ کے ساتھ کیا کہ تیسری ایکسٹینشن نہیں دی. عمران خان بھی انکار کر چکے تھے، جنرل باجوہ آخری دنوں میں ذلیل و خوار ہو گئے، اقتدار سے فارغ. آج جو نون لیگ کے لوگ جو ٹی وی پہ بیانات میں خود اقرار کر چکے ہیں کہ ہمیں تو 2018 کے شروع میں ہی حکومت مل رہی تھی عمران خان کے 3 مہینے کے اقتدار کے بعد، کیونکہ جنرل باجوہ نے کام کر دیا تھا، وہ بیچ میں کورونا آ گیا، تھوڑا ٹائم عمران خان کو مل گیا، ورنہ یہ 7-8 مہینوں میں حکومت ختم کر دینی تھی. مقصد میں یہ سارا جو آپ کو دائروں کا چکر سمجھا رہا ہوں کہ اب یہی کام دوبارہ ان کے ساتھ 27ویں ترمیم پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے لگے. یہ خوش ہیں، آپ مجھے تجزیہ نگار نہ مانیے گا، میں نجومی تو نہیں ہوں، لیکن ایک ہی کام جب بار بار ہو اور اس کا ایک ہی نتیجہ آئے تو اس کا مطلب ہے اگلی دفعہ بھی یہی ہوگا. اسی لیے سے کہتے ہیں گھوم پھر کر ادھر ہی آنا. اور یہ سائنس میں بھی اور آرٹ میں بھی اور پاکستان کی تاریخ میں بھی یہ فارمولہ ہر جگہ فٹ ہوا ہے. پاکستان کی سیاست میں تو 100 دفعہ یہ بار بار ٹیسٹ ہو چکا ہے. آپ ذرا یہ گرد بیٹھنے دیں. یہ بلاول زرداری جو کہہ رہا تھا نا آئین میں کمزوری ہم نے پوری کی ہے، بندہ پہلے تو پوچھے تمہارے نانا نے 1973 میں کیا کمزوری دکھائی تھی؟
کہ فیلڈ مارشل کو یا آرمی چیف کو تاحیات استثناء نہیں دے سکتا تھا، لیکن اسے پتا تھا استثناء دیا تو کیا ہوگا، نہ استثناء دے کے بھی پھانسی لگی تو استثناء دے دیتا تو کیا ہوتا۔ آج وہ راجہ پرویز اشرف رینٹل چھاتی پہ ہاتھ مار مار کے کہہ رہا ہے پارلیمنٹ میں کہ تحریک انصاف والوں تم لوگوں کا ہم نے بندوبست کر دیا، تم فوج کے مخالف ہو، تم ہندوستان کے رہنے والے، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ملک میں۔ اللہ تعالیٰ اندازہ کریں، کہہ رہا ہے تم ہمارے فوجی جنرلوں کی توہین کرتے ہو۔ تحریک انصاف کو چاہیے تھا آج یہ جواب دیتے پیپلز پارٹی والوں کے سامنے راجہ پرویز اشرف کے کہ جنرل ضیاء الحق زندہ باد، اور پھر قرارداد پیش کرتے کہ جنرل ضیاء الحق کو بھی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی دینے کی وجہ سے سرکاری شہید قرار دیا جائے، اور بلاول زرداری سے اس پہ مہر لگواتے، کیونکہ یہی منجن انہوں نے، یہ اتنے بے حس لوگ ہیں۔ آج جو واقعہ ہوا ہے دیکھیں یہ سیاست کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ جب وینٹیلیٹر پہ تھی، زندگی کی آخری سانسوں پہ تھی، مصنوعی طریقے سے انہیں زندہ رکھا گیا، تو ڈاکٹرز کو نواز شریف نے بتا دیا تھا کہ اب زندہ نہیں رہیں گی۔ انہوں نے اس وقت یہ ارادہ کیا کہ فوت تو انہوں نے ہونا ہے، کیوں نہ پاکستان جا کے گرفتاری دیں اور پھر وہاں سے کہیں کہ ان کا وینٹیلیٹر کا سوئچ آف کریں، ہمیں ایک سیاسی بیانیہ ملے گا، مدد ملے گی، عوامی تائید ملے گی، اور وہی ہوا۔ نواز شریف پاکستان آیا، پیچھے سے وینٹیلیٹر کا سوئچ آف کیا، اور یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی عمران خان نے نواز شریف کی بیوی سے بات نہیں کروانے دی۔ حالانکہ کلثوم نواز صاحبہ کی وہ ویڈیو موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، وہ ویڈیو آپ چیک کریں مل جائے گی آپ کو، کہ جس میں نواز شریف آخری دفعہ مل کے آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے باؤ جی آئے ہیں، باؤ جی آئے ہیں، اور کلثوم نواز صاحبہ اس وقت تقریباً فوت ہو چکی تھی۔ اور آج اس کا دوسرا ثبوت دیکھیں کہ عرفان صدیقی سینیٹر، ساری زندگی اس نے نون لیگ کو اور نواز شریف کو دی، وہ وینٹیلیٹر پر زندگی موت کی کشمکش میں چل رہا ہے، اور اس کے بارے میں خبریں چھپائی جا رہی ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جو فوت ہو گئے، کبھی کہہ رہے ہیں زندہ ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سینٹ کا اجلاس نہ روک سکے۔ اب یہ جو استثناء والا معاملہ بھی ہے نا، یہ اسی انہی لوگوں نے دیا ہے جو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے۔ اب یہ فیلڈ مارشل نے آصف زرداری کو نہیں دیا، آصف زرداری کے تو جتنے کیسز ہیں اس کی تو معافی مل جانی، جیسے نون لیگ کے کیسز نواز شریف کے کھڑے کھڑے ختم ہوئے، آصف زرداری کے رہتے تھے، اس نے تو استثناء لے کے اپنے کیسز معاف کرائیں، بلکہ اگلے جو جرائم ہیں وہ بھی شاید معاف کروا لیں، لیکن اب صدارت نہیں ملیں گی۔ اب یہ فیلڈ مارشل کے پاس طاقت کے سارے مراکز پورے ہو چکے ہیں سوائے صدارت کے، اور یہی مشن مکمل کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے وردی اترتی ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کیسز سارے کھلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جہاں تک یہ سینٹ کی ترمیم ہے، دیکھیں 27ویں ترمیم آج لایا ہے کون؟ اعظم نذیر تارڑ۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا کہ اسی سینٹ میں تحریک انصاف کا علی ظفر ترمیم لاتا ہوا کو نظر آئے گا اس ترمیم کو اڑانے کے لیے۔ یہ دائروں کا چکر ہے بھائی ابھی، لیکن معاملہ جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ دیکھیں کس طرف جاتا ہے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی سٹوری ہے۔ اب اس پہ ظاہر آگے فردر جو اپڈیٹس آئیں گی میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔